गुज़श्ता शब 27वें पारे के शुरू से लेकर 28वें पारे के शुरू तक हमारी तरावी में कुरान की तिलावत की गई। रब्बुल आलमीन जल्ल वअला ने कुरान की अज़मत और इसकी पाकीज़गी को बयान करते हुए फरमाया, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून, इसको सिर्फ पाकीज़ा और साफ सुथरे लोग ही छू सकते हैं, हर आदमी को इसको छूने की इजाज़त नहीं। जिस किताब की तहारत और पाकीज़गी के लिए अल्लाह ये कह रहा है कि ये हमने नाज़िल की, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं, तो फरमाया ये क्योंकि मेरा कलाम है तो इसको जब भी हाथ लगाना बावुज़ू होकर हाथ लगा। जो भी बेवुज़ू इसको हाथ लगाएगा ये इसकी बेअदबी होगी और ये वो शख्स गुनहगार होगा। उसकी एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने के लिए तलवार हाथ में उठाई हुई और दौड़े चले जा रहे हैं, तो एक सहाबी मिले, उन्होंने पूछा कि कहाँ का इरादा है? कहाँ आज मैं मोहम्मद को छोड़ूंगा, मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा। अच्छा, जा जाके अपने घर की खबर ले, तेरी तो बहन और तेरा बहनोई वो दोनों ईमान ले आए हैं। अच्छा, तो वो वहीं से वापस लौटे और अपनी बहन फातिमा बिन्ते ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। तो वहाँ उनके जो बहनोई हैं उनका नाम है सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला, और ये वो हैं खुश नसीब जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, यानी दुनिया में ही जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। ये वो हैं। ये जैसे ही अंदर गए तो फातिमा बिन्ते ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान पढ़ रही थी। जब कुरान पढ़ रही थी तो पहले तो उन्होंने जल्दी से छुपा लिया। अब इन्होंने कहा कि भाई अपनी बहन को भी मारा, पिटाई की, और फिर सईद को भी मारा, दोनों को मारा। जब बहन रोने लगी और वो उनको जख्म भी आ गया तो इनके दिल नरम हो गया कि बहन है तो ज़ाहिर है कि हाथ उठाना मर्द का औरत पर, और फिर बहन भी थी तो फिर थोड़ा सा दिल नरम हुआ। कहने लगे अच्छा ये बताओ कि तुम क्या कर रही थी? तो उन्होंने कहा कि मैं हम कुरान पढ़ रहे थे। कहा अच्छा मुझे भी ला के दे। दिखाया कुरान ला के, जो भी उनके पास जिस पर भी लिखा हुआ था, उस वक्त छाल पर चमड़े पर लिखा हुआ होता था, पत्थर पर लिखा होता था, वो ला करके दिखाया। ये छूने लगे तो बीबी साहबा ने फरमाया कि नहीं आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। तो क्यों नहीं लगा सकता? कहा जाओ पहले वुज़ू करो फिर। अल्लाह ताला ने सबक बनाना था, इधर उन्होंने वुज़ू किया, साथ ही साथ दिल का मैल भी उतरता गया, और फिर जब उसको पढ़ा सुना तो कहने लगे अच्छा फिर मुझे भी ले चलो, मैं भी काफ़ी ईमान कबूल करता हूँ। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून, इसको कुरान को पाकीज़ा और साफ सुथरा होकर हाथ लगाना है, बगैर वुज़ू के इसे छूना भी नहीं है। इसकी सूरत के आखिर में आता है फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो आप अपने रब की तस्बीह बयान करें जो बहुत अजीम है। ये तस्बीह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कलिमतान खफीफतान अलल लिसान व सकीलतान अलल मीज़ान। फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्के फुल्के हैं मगर मीज़ान में बहुत भारी नहीं, यानी उनका सवाब और अजर बहुत ज़्यादा है। वो क्या है? सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये तस्बीह है, इसे इसमें आदत भी कहा गया है, लेकिन ये फ़ायदे उसे ही होते हैं जो इसको अपना विर्द बना ले, जो इसको पढ़े वो इसके फ़वाइद से वाकिफ़ हो सकता है। फिर सूरह हदीद शुरू होती है। ये सूरह हदीद में एक आयत है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये अजीब एक आयत है कि जिसमें अल्लाह की तौहीद भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत भी है। आप हैरान होंगे कि ये कैसी बात हो गई? जी हाँ, हुवल अव्वल, अल्लाह अव्वल है। क्या मतलब? कुछ नहीं था कायनात में और कुछ नहीं होगा तो अल्लाह पहले भी था। जब कुछ नहीं था तो तब भी अल्लाह, तो वो अव्वल है, इस लिहाज से अव्वल है, और आखिर इस लिहाज से है जब कायनात खत्म हो जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर आग बन जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर भी बाकी रहेगा। आखिर में जो चीज़ बाकी रहेगी वो अल्लाह है, इसलिए वो आखिर है। और जाहिर इतना है कि जिधर देखो ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ देखो तुम अल्लाह ही अल्लाह देखोगे, उधर ही अल्लाह है। क्या मतलब? अल्लाह की ज़ात और मारिफत की निशानियाँ बिखरी हुई हैं जो आपको दावत दे रही है कि अल्लाह मौजूद है। और इसी तरह से बातें, तो जो वो बातें छुपा हुआ ऐसा है, हमारे हवास उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो हम बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज़ का जानने वाला है। गोया ये आयत
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی معرکۃ العرا کتاب ہے ان کی مدارج النبوۃ، اس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، فرمایا کہ میرے نبی جو ہیں وہ ان کی بھی صفت ہے کہ وہ اول۔ اب یہ کیسے ہے کہ آپ اول ہیں؟ اس لیے کہ حضرت جابر سے فرمایا اول یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اس لحاظ سے آپ اول ہیں۔ اور پھر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اور وہ حدیث میں آتا ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی، فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم تو ابھی پانی مٹی اور گارے کی کیفیت میں تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ تو اس کا مطلب ہے نبوت بھی سب سے پہلے آپ کو عطا کی گئی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اذن شفاعت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کی سفارش کریں، اور جنت کا دروازہ بھی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، سب سے پہلے آپ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اس لحاظ سے آپ اول ہیں، اور آخر کس لحاظ سے؟ آخر اس لحاظ سے ہے پیدا سب سے پہلے ہوئے، اور نبی کا نبوت بھی سب سے پہلے دی گئی، لیکن آپ کا ظہور سب نبیوں کے بعد ہوا، آخر میں ہوا، اس لیے آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ اس لحاظ سے بھی آپ آخر ہیں کہ آپ کی امت آخری امت، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ تم خیر امت ہو اخرجت للناس، اللہ نے کہہ دیا تم وہ بہترین امت ہو جن کو ہم نے اس کام کے لیے نکالا، یعنی اوامر و نواہی کے لیے نکالا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی وہ بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہ آئی ہے نہ آئے گی، تو یہ اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہیں۔ اور پھر آپ کا ظاہر ہونا اس لحاظ سے ہے، دنیا میں اگر آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ وہ روشنی ہے جو میرے رسول لے کے آئے، اور وہ کیا ہے؟ علم۔ وہ کیا ہے؟ علم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اس میں علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا، تو یہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا ان مدینۃ العلم، کہ میں شہر ہوں علم کا، اور العلم نور، علم جو ہے نور ہے۔ تاریخ سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، اس کو ڈارک ایج کہا جاتا تھا، یعنی ایسا ایک سیاہ قسم کا دور جس میں علم کی روشنی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو روشنی پھیل گئی، عقل روشن ہو گئی، دماغ روشن ہو گئے، ذہن روشن ہو گئے، اور افکار جو ہے وہ روشن ہو گئے، یہ روشنی میرے رسول کی لائی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے آپ ظاہر و باطن ہیں، ہر چیز کو آپ نے آپ کو واضح کر دیا، اس لیے آپ ظاہر ہیں، اور باطن آپ اس لحاظ سے ہیں کہ دنیا آپ کی جو اصلیت ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اسے کوئی جان نہیں سکتا کہ آپ کی اصلیت کیا ہے، لیکن آپ کے جنموں میں دنیا کھلی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں اور نماز میں بھی آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کر رہے ہیں۔ چہرہ تو کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن صحابہ کرام کعبہ کے بھی کعبہ کی طرف دیکھتے رہتے تھے، یعنی نماز کے اندر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتے تھے۔ ایک یہ بات، اس لحاظ سے آپ کیا ہے باتیں، لیکن ایک اور بات، دنیا آپ کے جنموں میں کیسے کھلی ہوئی ہے وہ ذرا دیکھیے۔ حضرت ایک صحابی رسول ہے، ابھی نام یاد ہے ذہن میں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چہرہ اقدس کی زیارت کی اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا عبداللہ تو اتنا بڑا عالم ہے، یہاں تو جاہل سے جاہل آدمی آتے ہیں، احمد لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بھئی یہ درخت کو بلا کے ذرا بتاؤ، یہ اس سے اونٹ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ بتاؤ، معجزہ مجھ سے مانگتے ہیں، اور تو نے بغیر پوچھے مجھے تو نے کلمہ پڑھ لیا، گواہی دے دی۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ جواب قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب آپ کے چہرے پر توہار کو میں نے دیکھا، میرے وجدان نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے آپ آتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور آپ ہر شے کا علم کا احاطہ کیے ہوئے۔ اب آپ کہیں کہ یہی صفت اللہ کی، یہی صفت جو ہے وہ رسول اللہ کی، وہ کیسے؟ وہ ایسے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ،
ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے، ہر جاننے والے سے بڑا ایک جاننے والا ہے. تو کائنات میں رسول اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. ہر نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور قیامت تک کے لیے جو عالم جو بے مثال ہے اور کمال کا انسان ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس لحاظ سے کہ اللہ نے آپ کے لیے فرمایا میرے رسول ہم نے علمہ کا مالم تک تعلم، آپ کو سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو آخر ظاہر بات ہر لحاظ سے یہ صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ایک شعر کہا تھا، کاش کہ وہ میری زبان پر آ جائے، کہ نماز اقصا میں تھا یہی صرف کہ ایام ہو اول و آخر. نماز اقصا میں تھا یہی صرف کہ ایام ہو اول و آخر، کہ وہ جو انبیاء جو اس سے پہلے گزرے تھے وہ سارے جو سلطنت کر گئے تھے، یعنی پیچھے وہ سارے انبیاء کھڑے تھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. کیا مطلب کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا انبیاء کو، وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، اللہ انہیں دکھانا چاہتا تھا یہ اول بھی ہے تمہارے آگے کھڑا ہو، اور یہ آخر بھی ہے کہ آگے آیا بعد میں ہے لیکن دیکھو آگے کھڑا ہو، آیا بعد میں ہے آگے کھڑا ہو. یہ اصل میں ظاہر کرنا تھا انبیاء کے اوپر، آیا تم سے بعد میں ہے تم سب سے اول. تو اس لیے یہ شان آپ کی بڑھائی گئی. تو لہٰذا ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے. یہ میں اور آپ نہیں ہیں، یہ اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبہ دیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر صحابہ کرام کے لیے فرمایا، قرآن کی ایک بڑی مشہور آیت، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے مال خرچ کیا، جہاد کیا، اور کے برابر بعد میں فتح کے بعد جو ایمان لائے، مال خرچ کیا، جہاد کیا، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ صحابہ کی کیٹیگری ہے، یہ درجات ہیں. کیا مطلب؟ صلح حدیبیہ، فتح مکہ، ان سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے مال خرچ کیا، اب بعد میں آنے والے یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لانے والے وہ قطعاً ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اب کیا ہے اس کے اندر؟ ہم اسی کے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے مومن، سب سے پہلے مال خرچ کرنے والے، سب سے پہلے جہاد کرنے والے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے اول. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں فرمایا مرو ابا بکر، ارے ابو بکر کو بلا کے لاؤ تاکہ وہ نماز پڑھائے. آپ نے مصلی پر اپنی موجودگی میں کھڑا کر دیا. یہ شان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ایک بات یاد رکھو، اب یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ طلقاء جنہیں چھوڑ دیا گیا، معاف کر کے جا تجھے چھوڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا تھا انتم الطلقاء، آج تمہیں میں نے چھوڑ دیا، تمہیں معاف کر دیا. تو لوگ جو ہے وہ اصل میں فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، قوت کم تھی، اور مالی حالات بھی اچھے نہیں تھے. فتح کے بعد طاقت بڑھ گئی، مسلمان فوج در فوج، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ مسلمان ہو گئے. اللہ نے فتح عطا فرمائی، مالی طاقت بھی بڑھ گئی، مال بھی آنے لگا، اور اسی طرح سے لوگوں کی قوت بھی بڑھ گئی. تو ایسی حالت میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا صحابہ کے لیے، فرمایا کہ یہ جو امیر معاویہ ہیں یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے لوگوں نے یہ طلقاء ہیں، یہ طلقاء ہیں. ارے طلقاء ہیں تو تمہارے لیے طلقاء نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہہ دیا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، معاف کر دیا، تجھے کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ مقام اور مرتبہ، یہ درجے اللہ نے دیے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، لیکن یہ جو فتح سے پہلے ایمان لایا نا، یہ والا اس سے برابر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے کہا ہے. لیکن ذرا سن لو، سب صحابہ کے لیے میرے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر لیا. یار مجھے بتاؤ، وَقَلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب صحابہ کے لیے نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا وعدہ کر لیا. اب یہ کیڑے نکالنے والے کون ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے لا تسبوا صحابی،
اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کی شان کیا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ ہیں جن کی اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ دیا. آگے اگلی سورت میں آ رہا ہے، لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جن سے رب راضی ہے اور اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. تو یار یہ اللہ اور یہ صحابہ تو آپس میں راضی بازی ہیں، تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اور یاد رکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا امرتم للاستغفار لاصحاب محمد. فرمایا تمہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ تم صحابہ کے لیے، اصحاب محمد کے لیے استغفار کی دعا کرو. والذین یقولون والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ کہہ رہے وہ لوگ جو بعد میں آئے، یہ بھی آگے وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے پہلے جو گزر گئے ہیں نا ایمان کے ساتھ ان کی مغفرت کر دے، ہماری بھی مغفرت کر، ان کی جو مسلمان گئے ہمارے بھائی ہیں ان کی بھی مغفرت کر. اور ساتھ یہ کہا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے نا ان کی، اللہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ پیدا نہیں کرنا، ہمارے دل میں بغض پیدا نہیں کرنا. یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے. بھائی صحابہ کے بارے میں استغفار کی دعا کرو. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کے لیے استغفار کی دعا کرو اور تم جو ہے ان کو گالیاں دے دو. میں نے سنا ہے، پھر آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا يذهب هذه الامه حتى لا يذهب هذه الامه. فرمایا کہ یہ امت جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یعنی ختم نہیں ہوگی، اس کا خاتمہ نہیں ہوگا حتى يلعن آخرها اولها. اس کے جو بعد میں آنے والے ہیں جب تک پہلے والوں کو لعن طعن نہیں کریں گے یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ کبھی امت کو کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا. آج امت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہ جو بعد میں آنے والے یا اپنے سے پہلے والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو مرتد کہہ رہے ہیں، ان کو بے ایمان کہہ رہے ہیں. اللہ کی قسم قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جب تک کوئی ان کے دل میں، اگر کسی کے دل میں بغض بھی ہوگا ان کے لیے، اگر کینہ بھی کسی نے رکھا ان کے لیے، وہ ایمان والا نہیں ہے. اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں. اس لیے ایسے شخص کے نماز جنازہ میں جانا جائز نہیں جو صحابہ کے بارے میں کینہ رکھتا ہو، جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہو. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ہم ان کے لیے ان کو برا بھلا کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا. اور یہ امت اس وقت تک مغلوب نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ برا کام نہ کرے کہ ہمارے یہ بعد میں آنے والے پہلے والوں کو گالیاں دے. اور ایسا ہو رہا ہے، اس وجہ سے امت کا بیڑا غرق ہو گیا. لہٰذا ہمیں چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہم محبت رکھیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ ہے اس میں ایک زہار، یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. بیوی سے پیار اور محبت فطری چیزیں کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے خود کہا کہ تمہارے دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے، اس لیے ہم نے شادی رکھی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ انسان محبت اور پیار میں ڈارلنگ کہتے کہتے اسے ماں بھی کیا بیٹھتا. تو ایک ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا. حضرت خولہ بنت مالک ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ. اوس بن صامت نے ایک دن اس کو کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی، تو میری ماں کی، تو میری طرح میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. اصل میں یہ الفاظ اس زمانے میں طلاق ہوتے تھے. اب جب یہ بیوی کو پتہ چلا یہ تو مجھے اپنی ماں قرار دے دیا، لہٰذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور جھگڑا کرنے لگی. ساری عمر آپ کے صحابی کے ساتھ میں نے گزار دی، اتنے میرے بچے ہو گئے، اب اس بڑھاپے میں اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، مجھے فرمائیے میں کیا کروں، کہاں جاؤں. یہ لڑائی ہو رہی، اس لیے اس کا نام سورہ مجادلہ. لیکن سیدہ عائشہ فرماتی کہ یہاں یہ بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہی تھی اور مجھے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی. اللہ نے آسمان پر اس کی آواز سن لی اور پھر فرمایا بابا اگر کسی نے کوئی کہہ دیا ہے نا تو اس کا پھر علاج یہ ہے ایک غلام آزاد کرو، کفارہ دے دو، ایک غلام آزاد کرو، یا پھر اگر یہ نہیں کر سکتے تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ اس کا جرمانہ بیان کر کے
دیتا ہے. تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے اگر کسی نے کہا ایسا وہ اعضاء کہ جن کا چھپانا فرض ہے اور اعضاء سے تشبیہ دی اپنی بیوی کو تو پھر تو طلاق ہو گئی, زہار ہو گیا. لیکن اگر جو ہے اس نے ایسے اعضاء سے تشبیہ دی جیسے چہرہ ہے, جیسے ہاتھ ہے یا کوئی اور تو چھپانا فرض نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یعنی وہ طلاق یا زہار نہیں ہوگا. لیکن ایک اور بات, مجلس میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا آپ کی تشریف فرما ہے, لیکن یہاں جب بیٹھے تو آپ کو بات سننی ہے جو ہو رہی ہے, جو دین کی بات ہو رہی ہے وہ سننی ہے, اپنی بات میں مصروف نہیں رہنا. ایک یہ بات. دوسرا, سرگوشی نہیں کرنی. اسلام نے منع کیا کہ سرگوشیاں نہیں کرنی ہے اور کسی نااہل آدمی سے مشورہ نہیں کرنا. یہ یاد رکھیں بندے بات ہے. خدا نے کہا سورہ مجادلہ فرمایا کہ کبھی بھی جو تمہیں اگر ضرورت پیش آئے گانا پھوسی کرنے کی, سرگوشی کرنے کی, وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ, لیکن مجلس میں بیٹھ کے ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. اصل میں یہ جو سرگوشی کرنا ہے یہ شیطانی عمل ہے. اللہ کہہ رہا ہے انما النجوى من الشیطان, اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لیحزن الذین آمنوا, یہ تاکہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی جائے. ظاہر ہے دو آدمی سرگوشی کریں, تیسرا آدمی سوچے گا پتہ نہیں میرے بارے ہو جائے, پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں, یہ باتیں جو ہے ہوگی. اس لیے شک سے نکالنے کے لیے فرمایا یہ شیطانی کام ہے, یہ نہیں کرنا. اس لیے کبھی اگر مجلس میں بیٹھے تو سرگوشی نہیں کرنا, بلکہ یہاں سے یا تو اوپن بات کرو سب کے سامنے, سب سنیں. اگر یہ نہیں ہے اٹھ کے چلے جائیے بیٹھے سے, تاکہ کسی کو شک نہ بولے. ہاں, جب مجلس میں بیٹھو یا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. فرمایا کہ جب کبھی مجلس میں بیٹھو ذرا کھلے ڈلے ہو کے بیٹھا کرو, ایسا دائرہ بناؤ تاکہ بعد میں آنے والا آدمی بھی بیٹھ سکے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے. ایک بندہ پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی بڑا آدمی مال کے لحاظ سے, ذات کے لحاظ سے, قوم کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے بولو بھائی کھڑے ہو جاؤ, اور پھر وہاں بیٹھ جاتا ہے. یہ کام نہیں کرنا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو یاد رکھیے آپ کا مقام آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. مجلس میں جائیں تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کا جو ہے وہ اس مجلس میں لوگوں کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے, اس لحاظ سے اپنی نشست کو منتخب کریں. کوئی آپ کو عزت دینے والا نہیں ہے, یہ عزت آپ کے ہاتھ میں. آپ نے وہاں بیٹھنا ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس لائق ہوں, اور جہاں سے آپ کو خوف ہو کہ مجھے اٹھا دیا جائے گا وہاں مت بیٹھو. آپ کو یہ خوف ہو کہ میں صدارت کی کرسی پر جا کے بیٹھ جاؤں اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اٹھا دیا جاؤں, کبھی بھی نہیں بیٹھنا. آپ سب سے آخر میں بیٹھنا. ہاں, سب سے آخر بیٹھنے میں آپ کی کوئی بے عزتی نہیں ہے, اور سامنے ہے کہیں بھی بیٹھے. ہاں, جب آپ کو وہاں سے بلا کر یہاں اٹھایا جائے گا تو آپ کی عزت ہوگی, عزت میں اضافہ ہوگا. اور اس لیے مجلس ذرا کھلی کرنی چاہیے, اس میں تنگ ہو کر کے اور اس طرح سے بیٹھنا کہ کوئی آنے والا بیٹھ نہ سکے, یہ نہیں کرنا. لیکن لگے ہاتھوں ایک بات اور عرض کرو, جب آپ سب میں یہاں پر بیٹھتے ہیں, بہت سارے بچے ایسے ہیں جو سمجھدار ہیں, مثلا 7 سال عمر ہے ان کی, وہ آ جاتے ہیں یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں بزرگ تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں چلو اٹھو اور چلو اٹھو پیچھے. بھائی یہ نہیں کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ نہیں کرنا. آپ نے اٹھا کر نہیں بیٹھنا ہے. وہ آپ سے پہلے آیا اس لیے وہ بیٹھا ہوا, اور اس کے یہاں بیٹھنے سے صف خراب نہیں ہوتی, اس کے بیٹھنے سے صف نہیں ٹوٹتی. تو جب اس کے بیٹھنے سے صف نہیں ٹوٹتی, کوئی خراب نہیں ہوتی, وہ آپ سے پہلے آیا ہے تو اس لیے اس کا حق ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھے. آپ کا حق ہے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھو. آپ کہیے بالکل اجازت نہیں ہے, اٹھو یہاں سے, یہ کام بالکل نہیں کرنا, کبھی نہیں کرنا. یہ بہت سارے بچے اسی لیے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, بزرگ آتے ہیں اور ان کو کان سے پکڑ کر چلو بھائی پیچھے. کیوں پیچھے چلا جائے؟ آپ پہلے آ جاتے, اتنی ہمت تھی تو آپ پہلے آتے اور آ کر کے یہاں پہلے سب میں بیٹھتے. اب اگر کوئی بیٹھ گیا تو آپ کو اٹھانے کا حق بالکل نہیں ہے. یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اصل میں ہوا یہ کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گیا. آپ کے پاس اس وقت گھر میں کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس مہمان کو میں گھر پہ لے جاتا ہوں. آپ نے فرمایا لے جائیے, اس کی خدمت کی. وہ گھر پہ لے گئے. اب جب وہ گھر پہ گئے, بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے, انہوں نے کہا اتنا سا کھانا ہے بچوں کے لیے. فرمایا اچھا کوئی بات نہیں, ایسا کرو کہ بچوں کو پہلا پھسلا کر سلا دو اور مہمان کے لیے کھانا تیار کرو, تو اور میں بھی اس طرح سے سو جائیں گے. لیکن چراغ بجھا دینا تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا.
یہ مہمان نوازی کے خلاف ہے کہ مہمان کو کھانا کھلائیں، خود آپ نہ کھائیں، مہمان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ مجھے بہت عرصہ پرانی ایک بات یاد آ گئی، ایک پولیس مین تھا، اس کا والد تھا، اس کا کاروبار تھا، تو اچانک ایسے سر راہ مجھے مل گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ اتفاق سے بس کوئی موقع ایسا تھا، میں نے چائے کے لیے ان کو دعوت دے دی۔ اچھا چائے کے لیے دعوت دے دی، لیکن مجھے کہیں کام سے جلدی جانا تھا، تو میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا آپ بیٹھ کے چائے پیے، میں ذرا یہ کام ہے۔ تو وہ اتنا ناراض ہوئے مجھ سے، اتنا ناراض ہوئے، اور بڑا سخت سوچ کے انہوں نے مجھے کہا کہ میں کوئی بھوکا ہوں یا میں کوئی چائے پینا، تو یہ کون ساری باتیں، یہ میرے ذہن سے بات نکلتی نہیں۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں، اگر آپ کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ رہیں، اس کو ساتھ بیٹھ کر پھر اس کو کھانا کھلائیں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا، دیکھا کہ اگر ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو صرف ہم ہی کھائیں گے، یہ بیچارہ رہ جائے گا، لہٰذا انہوں نے چراغ بجھا دیا، اس کو کھانا دے دیا، کھانا کھا لیا۔ اب یہ تو گھر میں بات ہو رہی تھی اندھیرے میں، صبح جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، قرآن کی یہی والی آیت نازل ہوئی، میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رات کو تمہاری باتیں اللہ نے سنی اور یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ بیچارے خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ نازل کی، وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو دیکھیے یہ صحابہ کا عمل ہے، کیا مطلب دوسروں کو خود پر ترجیح دینا، یہ انسانیت کی میراث ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے ترجیح دینا، بھائی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے کھانا اور بھی، تو آپ نے کسی کو ترجیح دے دی، کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ بھی بھوکے ہو اور کھانا آپ بھوکے ہو، بچے بھوکے ہو، کھانا بھی صرف بچوں کے لیے ہو، آپ کے لیے نہ ہو، پھر آپ بھوکے رہیں اور دوسروں کو کھانا کھلائیں، یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ، یہ ایثار اس کو کہا جاتا ہے۔ اپنی ضرورتوں کو ختم کر کے دوسروں کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ ہوتا ہے ایثار اور قربانی۔ اسی کا سبق ہمیں اسلام نے جو دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو فوراً تمہیں چاہیے کہ تم نماز جمعہ کے لیے آ جاؤ اور فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی طرف دوڑ کے آؤ۔ یہاں دوڑ کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ دوڑنا شروع کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، جاگنگ نہیں کرنی ہے، بلکہ علیکم السکینۃ والوقار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرسکون طریقے سے بڑے وقار کے ساتھ چل کے آؤ، لیکن جلدی آنے کا مطلب یہ ہے ساری مصروفیات ترک کر دو، اب ایک ہی مصروفیت ہو، رب نے بلایا ہے میں حاضری دینے جا رہا ہوں، یہ مصروفی، اس کا معنی فساؤ لا ذکر اللہ۔ اور وذروا البیع، یہ ہے تاجروں کے لیے، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، اذان کے لفظ سن لو اللہ اکبر تو بند کر دو۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر کسی شخص نے اذان سن کر اس کے احترام میں کاروبار کو بند کر دیا، وہ یہ سمجھے وہ نماز میں تھا، اس کا کاروبار میرا رب کر رہا اور اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے خدا کی آواز پر جو ہے وہ لبیک کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر اپنے یہ جتلایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور رسول تمہیں بلائیں تو فوراً آ کر، اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جو ہے نا حاضری سے غیر حاضر رہتے ہیں، یہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ گیا، تو قرآن میں آتا ہے ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے اللہ ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، علیک، اور تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، یعنی توبہ کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے ہمیں آنا۔ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اونٹ پر سوار تھا، تو جب وہ بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرا اونٹ کہاں ہے، تیری سواری کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ باہر میں چھوڑ آیا۔ فرمایا کس کے پاس چھوڑا ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کے بھروسے پر میں اس کو چھوڑا ہے، اللہ کے بھروسے پر چھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عاقل وتوکل، فرمایا پہلے اسے اقالہ باندھ، پہلے اس کا گھٹنا، اقالہ کہتے ہیں اصل میں اب تو اقالہ کہتے ہیں جو عربوں میں اقالہ سے باندھا ہوتا ہے، یہ اصل میں اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اونٹ چرانے والے ہیں، ماشاءاللہ یہ ہمیں خوشی ہے۔ ویسے وہ 6 مہینے کی سزا دیتے ہیں، اگر کوئی غیر آدمی جو ہے اقالہ باندھ لے نا اس کو 6 مہینے کی سزا دیتے ہیں اور جرمانہ بھی لگا دیں۔ یہ اقالہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اونٹ چرانے والے لوگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقل، پہلے اسے باندھو، اس کا گھٹنا باندھو، وتوکل، پھر اس کے بعد توکل کرو۔ کیا مطلب؟ یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ کام آپ کریں نا بس اللہ کے بھروسے پر میں کروں، اللہ کے بھروسے پر۔ بھائی اللہ کا بھروسہ کب کامیاب ہوگا؟ جب آپ تمام موجود مسائل کو اختیار کریں
تمام اسباب ظاہری اور تمام وسائل ان کو اختیار کریں، پھر اس کے بعد کہیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فرمایا ان سے مشورہ کریں کاموں میں، اہم کاموں میں مشورہ ان سے ضرور کریں، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب مشورہ کرنے کے بعد آپ ارادہ کر لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو فرمایا پھر ضرورت نہیں پوچھنے کی، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر آپ بھروسہ کریں۔ تو یعنی مشورہ بھی ہو گیا، اچھے برے کا جائزہ بھی لے لیا، اب جب ارادہ کر لیا تو توکل اللہ پر کرنا چاہیے۔ تمام اسباب جو ہیں ان کو اختیار کرنے کے بعد پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنی چاہیے۔ تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے۔ کیا مطلب؟ ہمارا مال اس لیے کہ جب ہمارے پاس مال آتا ہے ہم اپنے اوقات بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنے اوقات بھولتا ہے، مال آ کے اوقات بھول جاتا ہے، وہ جو برا وقت تھا اس میں بھول جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے اوقات سے باہر نکل جاتا ہے، اور اس وقت یہ بندے کو پتہ ہوئی سمجھ، حالانکہ اس سے پہلے یہ بیچارہ لوگوں سے مانگ رہا ہوتا تھا کہ یار مجھے دے دو ضرور، اب اللہ نے دے دیا، مشاہدہ کر دیا، تو اب جناب اس کی اوقات ہی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کوئی انوکھی چیز ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ اس لیے اپنے اوقات میں رہنا، اپنے کپڑوں میں رہنا اور اپنی چادر کے اندر رہنا، تاکہ تم کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ، اور جو بھی اپنی اوقات کو بھلا دیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو تمہاری اولاد ہے نا یہ بھی کہیں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ کیوں؟ انسان جو بھی برا کام کر رہا ہوتا ہے پیسہ کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز مٹا کر سود بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، ڈاکے بھی کر رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، کس لیے؟ اولاد کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ اولاد تمہیں جو ہے اگر اولاد نے بھلا دیا نا تمہیں یہ حلال و حرام کی تمیز، تو یاد رکھیے تمہیں برباد ہو جاؤ گے، تمہیں ہلاک کر دے گی یہ۔ اور سنو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم یہ جو اس لفظ فی نفی فرمایا اللہ آمنوا باللہ